अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेहरे या बदन पर दाग धब्बे हों तो ये दुआ 41 बार डेली पढ़ने का मामूल बना लें। और कामिल यकीन के साथ अगर हम बॉडी पर कहीं भी हमारे दाग वगैरह होते हैं, दाने वगैरह होते हैं, तो उसके लिए अगर हम इसको लग के पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला क्या करता है कि शिफ़ा दे देता है। देखिए, रात मेरे बेतहाशा पेट में दर्द हुआ था, तो मुझे पढ़ाई करने से ही शिफ़ा मिल जाती है, क्योंकि मैं हमेशा अल्लाह से एक ही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, जिसका कोई नहीं होता उसका तू है, तो तुझसे बड़ा डॉक्टर कोई भी नहीं है। दर्द देने वाला भी तू है और शिफ़ा देने वाला भी तू है। और पढ़ाई करके दम करके अपने ऊपर दम कर लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, तो अल्लाह के शुक्र से मुझे बहुत शिफ़ा हासिल होती है। तो यही बात मैं दूसरों तक बताने की कोशिश करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके कहीं पर भी बॉडी पर दाग धब्बे, कैसे भी दाग धब्बे हों और दाने वगैरह हों, बहुत सारे लोगों को काले सफ़ेद दाग होते हैं, उनकी भी शिकायत होती है। मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ जो कहते हैं चितवहरे से हो जाते हैं, उनके लिए भी ये आयत है और एक आयत और है। दोनों आयतों को मैं पढ़कर बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को शिफ़ा हासिल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमतुल 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 लाशियता लाशियता फ़ीह लाशियता फ़ीह मुसलमतुल लाशियता फ़ीह मुसलमतुल लाशियता फ़ीह मुसलमतुल लाशियता फ़ीह। दूसरी आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह ताला एकदम बॉडी को क्लीन भी कर देता है और दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाते हैं अगर हम कामिल यकीन के साथ पढ़ते हैं। तो कैसी भी बीमारी हो, हर बीमारी के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में शिफ़ा रखी है। हर आयत के अंदर अलग अलग ख़ासियत छुपा रखी है। एक आयत एक होती है लेकिन उसकी फ़जीलतें अनेक होती हैं। जैसे हमारे घर के अंदर एक चम्मच होता है, उससे हम तमाम तरह की चीज़ों को खाने में यूज़ करते हैं। कभी हम मैगी खा रहे होते हैं, खीर खा रहे होते हैं, शीर खा रहे होते हैं, छोले खा रहे होते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला की एक एक आयत ऐसी बनी हुई है कि तमाम सारी शिफ़ा देने वाली है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह का नूर सातों ज़मीनों आसमान में अल्लाह का नूर है। तो इस ऐसी दुआओं से, ऐसी आयतों से सच्ची में तमाम सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। बस कामिल यकीन के साथ हमें करना चाहिए। तब कल मैंने अज़ान सुनाई थी, तो उसका मैं एक वाक़या भी अब सुनाती हूँ, हदीस शरीफ भी सुनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अज़ान देने के लिए खड़े हुए। जब अज़ान दे चुके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअज्जिन इरशाद फरमाया, जो शख्स यकीन के साथ उन जैसे कलिमात कहता है जो मुअज्जिन ने अज़ान में कहे, तो वह जन्नत में दाखिल होगा। अगर हम अज़ान को गौर से सुनते हैं और अपना काम छोड़ देते हैं इतनी देर के लिए जितनी देर अज़ान होती है, और उसकी हर हरूफ को हम दोहराते हैं, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, हमें जन्नत में दाखिल होने की बात हदीस में लिखी हुई है ये, कि जन्नत में दाखिल होगा वो शख्स जो अज़ान का जवाब देगा सुकून के साथ। फ़ायदा इस रिवायत से ये मालूम होता है कि अज़ान का जवाब देने वाला वही अल्फाज दोहराए जो मुअज्जिन ने कहे। अलबत्ता हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मालूम होता है कि हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा जाए।
جب حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح بولا جاتا ہے تب ہم کو کیا بولنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا ہی لکھا ہوا ہے، لیکن علی العظیم بھی اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو کیا ہماری نیکیاں ہی بڑھتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑھے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم بھی اذان دینے والی فضیلت ہمیں بھی مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمے کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تمام ساری باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، اور پھر تم جو اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو دعا مانگو گے وہی دیا جائے گا۔ اذان کے فوراً بعد ہمیں پوری اذان کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو بھی اپنی دعا قبول کرانے کی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں تو 5 وقت اذان ہوتی ہے۔ 5 وقت کی اذان کے بعد آپ کو پورے ان کے سوال کے جیسے ہی وہاں سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، تو آپ کو بھی ریپیٹ کرنا اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ہمیں پوری اذان پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو مانگو گے وہی دیا جائے گا۔ تو اللہ سے 5 وقت جب نماز پڑھ کے اذان سن کر ہم دعا مانگتے ہیں، پھر نماز کے لیے بھاگ جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں، تو ہماری کامیابی اللہ کے سوا کسی کے بھی ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز نوازتا ہے، لیکن نہ کوئی احسان جتاتا ہے، نہ سامنے آتا ہے۔ اور جس نے ہمیں اتنی پیاری پیاری چیزیں بنا کر ہماری باڈی میں ایک ایک اعزاز اتنا خوبصورت بنایا ہے، تو ہمیں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اور نہ کہ سارے بندوں سے، کسی سے بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ ہر اس میں اس چیز کی بھی کہ قرآن شریف کی کوئی بھی آیت اگر آپ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ ہی بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہی بھی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہی پڑھتے ہیں، جب الحمدللہ ہی پڑھتے ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ کی تمام سارے چھوٹے چھوٹے سے کیڑے مکوڑے زمین کے ارد گرد ہوتے ہیں، مکڑی ہوتی ہے، چھپکلی ہوتی ہے، تمام سارے باریک باریک چرندے پرندے ہوتے ہیں جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دے رہے ہوتے، تو وہ گواہ بن جاتے ہیں اگر ہم آواز کے ساتھ قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت چاہے تھوڑی کی جائے چاہے زیادہ کی جائے، لیکن اس کو آواز کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ پھر اس کے لیے ہماری پوری باڈی گواہ ہوتی ہے، کان گواہ ہوتے ہیں، اور ہمارے جسم کا رونگٹا گواہ ہوتا ہے، خالی زبان گواہ نہیں ہوتی ہے، دل گواہ نہیں ہوتا ہے خالی، جو بھی آس پاس کی مخلوق ہے اللہ کی وہ بھی گواہی دیتی ہے قبر میں جانے کے بعد کہ اللہ دنیا میں رہ کے تیری عبادت کرتا تھا، تیری پڑھائی کرتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم کی احادیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو وہ بھی سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جاندار و بے جان جو مؤذن کی آواز سنتے ہیں
وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے پچھلے نماز تک کے درمیان وقتوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ: بعض علماء کے نزدیک 25 نمازوں کا ثواب مؤذن کے لیے ہے، اور اس کی ایک اذان سے پچھلی اذان تک کے درمیانی گناہ کی معافی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی کپڑا ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز گھر میں ہوتی ہے، تو اس کو جب ہم 5 بار دھوتے ہیں نا، بار بار دھوتے ہیں، بار بار 5 ٹائم دھوتے ہیں، تو وہ کتنی کلین ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بندے کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مؤذن کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب وہ 5 بار اذان پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں اذان کو سن کر اس کا جواب دینے سے جب جنت میں داخل ہو سکتا ہے شخص، انسان، تو جو لوگ جینس ہیں ان کو اذان یاد ہوتی ہے تو وہ کوشش کیا کریں کہ مسجد میں ہم اذان کے ٹائم جا کر اذان دے سکیں، کیونکہ ہمارے جو والد تھے نا، وہ اکثر کر کے اذان سے پہلے مسجد میں بھاگ کر جایا کرتے تھے، اور اب تو نہیں جاتے ہیں کیونکہ اب وہ تھوڑا کمزور ہو گئے ہیں، بڑھاپے میں دائر ہو گئے، تو اذان مجھے لگے اب نہیں لگاتے، شاید کبھی لگاتے ہوں تو مجھے اب اتنی نہیں معلوم۔ لیکن میری شادی سے پہلے ہمارے والد جو تھے وہ کبھی بہت زیادہ ٹائم وقت سے پہلے گھر سے نکلتے تھے، تو میں کہتی تھی پاپا ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، تو کہتے تھے نہیں، مجھے جا کے مسجد میں اذان لگانی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی جو ہے میرے سب سے بڑے سے چھوٹے بھتیجے ہیں، وہ مسجد میں اذان لگاتے ہیں، جو مولویت کر رہے ہیں۔ قرآن حفظ تو انہوں نے مکمل کر لیا کافی دن پہلے، لیکن اس وقت وہ مولویت کی پڑھائی کر رہے ہیں اور وہ اذان بھی لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو مسجد میں جانے کا مقدر نہیں نوازتا۔ سچی میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ساری دنیا داری چھوڑ کر اور مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤں اور صرف اللہ کی عبادت کروں اور اس دنیا سے بالکل الگ چلے جاؤں، کیونکہ یہ دنیا بہت درد دیتی ہے۔ ہم جس سے جتنا زیادہ پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں نا، وہی انسان ہمارا سب سے زیادہ دل دکھاتے ہیں۔ مرد گھر سے باہر جا کر بھٹک رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر جا کر جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، پریشانیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لڑکیاں گھر میں رہ کر بہت ساری تکلیفیں اٹھا رہی ہوتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں سہ رہی ہوتی ہیں۔ انہیں ہر جگہ پر کبھی کبھی ایسی جلیل کیا جاتا ہے کہ گھر میں ایک نوکر ہوتا ہے نا، اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے بہت سارے گھروں کے اندر، اور گھر کے افراد کو وہ ویلیو نہیں ملتی ہے، گھر کے لوگوں کو وہ عزت نہیں ملتی ہے۔ لیکن ہر انسان کی اپنی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں پیر کی جوتی پیر میں اچھی لگتی ہے، ناک کی لونگ ناک میں اچھی لگتی ہے، ہاتھ کی چوڑیاں ہاتھوں میں اچھی لگتی ہیں۔ بہت سارے لوگ پیروں کی چیزوں کو سر پہ رکھ لیتے ہیں اور سر کی چیزوں کو پیروں تلے روند کے رکھ دیتے ہیں۔ دنیا میں رہ کر ایک دوسرے کو اکڑ دکھانا، ایک دوسرے پر چلانا، ایک دوسرے پر وجہ بے وجہ تہمت لگانا، وجہ بے وجہ غلطیاں نکالنا، وجہ بے وجہ ان پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا، کبھی کبھی ہمیں بہت تکلیف دے جاتا ہے۔ سامنے والے انسان کو نہیں محسوس ہوتا کہ اس نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن کوئی انسان اسی بات کو لے کر کبھی کبھی آنسو بہا رہا ہوتا ہے، اپنا دل دکھا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو گلٹی فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میرا وجود ہی کیا ہے، میں ہوں ہی کیا۔ حقیقت میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم بہت کچھ ہیں سب کے لیے۔ ہم کسی کے لیے بھی خاص نہیں ہوتے، ماں بننے کے بعد بچوں کے لیے بھی خاص نہیں ہوتے، بیوی بننے کے بعد شوہر کے لیے بھی خاص نہیں ہوتے، اور بہت سارے شوہر بھی بیویوں کے لیے خاص نہیں ہوتے۔ اگر ہمیں دل لگانا ہے تو صرف اپنا اللہ سے دل لگانا چاہیے، جس نے ہمیں بنا کر دنیا میں اتارا ہے، اسی ہی کی وجہ سے ہماری زندگی کے ہر قدم کا گزارا ہے، ورنہ یہ ساری زندگی تو دلدل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے نا قرآن شریف میں کہ دنیا سے دل مت لگاؤ، جتنا دل لگانا ہے مجھ سے لگاؤ، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، محبت پانی ہے مجھ سے مانگو، عزت پانی ہے مجھ سے مانگو۔
جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بے تحاشا عزت ہو، اور دیکھیے عزت اور ذلت نوازنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ عزت بھی میں ہی نوازتا ہوں آپ کو، اور ذلت بھی میں ہی نوازتا ہوں آپ کو، لیکن ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے ایک چھوٹا سا حروف بتایا ہے، یا معیزو یا معیزو یا معیزو یا معیزو یا معیزو یا معیزو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور سورہ اخلاص کو پڑھنے والے بھی عزت میں اپنی میں اضافہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھیے میں اس ویڈیوز کے مادھیم سے ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں کہ ہم جب جو بھی لوگ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے ہیں اور نماز کے دوران جو قل هو اللہ احد کی صورت کو پڑھتے ہیں تو وہ چھوٹی سی ایک مسٹیک کرتے ہیں، جو کہ ہر کسی کو پتہ ہو۔ کچھ لوگوں کو جو عالم ہیں، حافظ ہیں، ان کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے، اور جو قرآن شریف معنی سے پڑھے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، ان کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی ہے، اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے پتہ نہیں اگلی کبھی ویڈیوز میں یہ بات بتائی ہے یا نہیں، لیکن آج یہ ویڈیوز میں اس بات کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ نماز کے دوران قل هو اللہ احد کی صورت کو پڑھتے ہیں وہ اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیا کریں کہ وہ غلط نہ ہو۔ ایک طریقے سے پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طریقے سے بہت جلد بازی میں ادا کر دیتے ہیں، بہت جلد، کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے نماز کے دوران، کیونکہ جتنی دیر ہم جا نماز پر بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، اللہ ہمارے بالکل نزدیک ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں سب سے نزدیک بندہ جب اللہ کے ہوتا ہے نا تو وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں اگر موت آ جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ بالکل جنت میں داخل کر دیتا ہے، قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے۔ تو دعا کیا کرے کہ ہماری جب بھی موت ہو اللہ تعالیٰ نماز کے دوران ہو اور سجدے کی حالت میں ہو۔ اور جو میں نے ابھی کہا تھا کہ قل هو اللہ احد کی صورت کو جو لوگ نماز میں ادا کرتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، میں ان کو یہ چھوٹی سی بات بتانا چاہتی ہوں۔ اگر کسی ایک نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا تو شاید اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے اپنے گھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ، قل هو اللہ، لام کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، قل هو اللہ، قل هو اللہ احد، ہا کو حلق سے نکالا جاتا ہے، احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ کا نام موٹا کر کے لیا جاتا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طریقے سے پڑھنا چاہیے، اور باریک کر کے پڑھتے ہیں للہ ما فی السماوات والارض۔